सीरत खातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान, हकीकत रोशन हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर सहाबा ने कहा, हमें कुरैश की तरफ से आपके बारे में खतरा है। हम तो ऐसा आदमी चाहते हैं जिसका खानदान कुरैश से इसकी हिफाजत करता रहे। इसके जवाब में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी परवाह न करो, अल्लाह ताला खुद मेरी हिफाजत फरमाएंगे। दोपहर के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत अल्लाह में पहुंच गए। अब मकाम इब्राहीम के पास खड़े हो गए। इस वक्त कुरैश अपने अपने घरों में थे। अब उन्होंने बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरैश ने ये आवाज सुनी तो कहने लगे, इस गुलाम ज़ात को क्या हुआ? कोई और बोला, मोहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं ये वही पढ़ रहा है। ये सुनते ही मुशरिकीन उनकी तरफ दौड़ पड़े और लगे उन्हें मारने पीटने। अब्दुल्ला बिन मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोटें खाते जाते थे और कुरान पढ़ते जाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने सूरत का ज़्यादातर हिस्सा तिलावत कर डाला। उसके बाद वहाँ से अपने साथियों के पास आ गए। उनका चेहरा इस वक्त तक लहूलुहान हो चुका था। उनकी ये हालत देखकर मुसलमान बोल उठे, हमें तुम्हारी तरफ से इसी बात का खतरा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मनों को मैंने अपने लिए आज से ज्यादा हल्का और कमजोर कभी नहीं पाया। अगर तुम लोग कहो तो कल फिर उनके सामने जाकर कुरान पढ़ सकता हूं। इस पर मुसलमान बोले, नहीं, वो लोग जिस चीज को नापसंद करते हैं अब उन्हें वो काफी सुना आए हैं। कुफ्फार का ये जुल्म व सितम जारी रहा। ऐसे में एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अबू जहल अब के पास से गुजरा। इसने अब को देख लिया और लगा गालियां देने। इसने अब के सर पर मिट्टी भी पेनी की। अब्दुल्लाह बिन जदवान की बांदी ने ये मंजर देखा। फिर अबू जहल अब के पास से चलकर हरम में दाखिल हुआ। वहां मुशरिकीन जमा थे। वो उनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। इसी वक्त अब के चचा हज़रत हमज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए। ये इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार उनकी कमर से लटक रही थी। वो इस वक्त शिकार से वापस आए थे। की आदत थी कि जब शिकार से लूटते तो पहले हरम जाकर तवाफ करते थे, फिर घर जाते थे। हज़रत हमज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्ला बिन जदवान की बांदी के पास से गुजरे। इसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना था। इसने हज़रत हमज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए हमज़ा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहाँ अबू हुक्म बन हशाम अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ किया सलूक किया है। वो यहाँ बैठे थे। अबू जहल ने उन्हें देख लिया, उन्हें तकालीफ पहुंचाए, गालियां दी और बहुत बुरी तरह पेश आया। अब के भतीजे ने जवाब में इसे कुछ भी न कहा। सारी बात सुनकर हज़रत हमज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो क्या ये तुमने अपनी आंखों से देखा है? उसने फौरन कहा, हाँ, मैंने खुद देखा है। ये सुनते ही हज़रत हमज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश में आ गए। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फौरन हरम में दाखिल हुए। वहां अबू जहल मौजूद था। वो कुरैशियों के दरमियान में बैठा था। ये सीधे इस तक जा पहुंचे। हाथ में कमान थी, बस वही खींचकर उसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हज़रत हमज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, तो मोहम्मद को गालियां देता है? सुन ले, मैं भी उसका दीन इख्तियार करता हूं। जो कुछ वो कहता है वही मैं भी कहता हूं। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अबू जहल उनकी मिन्नत समाजत करते हुए बोला, वो हमें बेअक्ल बताता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। ये सुनकर हज़रत हमज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, और खुद तुमसे ज्यादा बेअक्ल और बेवकूफ़ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को पूजते हो? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनकर अबू जहल के खानदान के कुछ लोग यकदम हज़रत हमज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में भी हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हज़रत हमज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ, कौन है मुझे इससे रोकने वाला? मुझ पर हकीकत रोशन हो गई है। मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो हक और सच्चाई है। अल्लाह की कसम, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये सुनकर अबू जहल ने अपने लोगों से कहा, अबू अमारा,
یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ آیا ہوں، میں تو قریش کا سردار ہوں۔ لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں گھر گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضور نبی کریم کے پاس پہنچے۔ اب سے عرض کیا، بھتیجے، میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورت حال میں رہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا، یہ سچائی ہے نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوش خبری سنائی۔ اب کے واعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے پر حضور نبی کریم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کے سگے چچا تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب وہ کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے۔ کس قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، ایسے لوگوں کو قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ربا تھا۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدوان تیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدوان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدوان نے اپنے غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن ربا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی۔ یہ ایمان لے آئے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی۔ وہ فوراً عبداللہ بن جدوان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو؟ اس نے حیران ہے کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کیا ہے۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: آزمائشوں پر آزمائشیں۔ عبداللہ بن جدن نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ پر سے ہل بھی نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا،
اب آ تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لا تو اس کی عبادت کر ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد یعنی اللہ تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدوان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ اپنے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال، تمہیں یہ عہد عہد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ! کیا خوب سودا ہوا! یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا، چنانچہ اپنے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی اپنے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو بھی میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حمامہ رضی اللہ عنہا تھیں، ایک عامر بن فورہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا۔ اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ ایک صاحب ابو فقیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ صفوان بن امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فقیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئیں۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عز کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عز نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالی نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اپنے زنیرہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نہدہ نام کی ایک باندی تھیں، ان کی ایک بیٹی بھی تھیں، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فورہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں۔ یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔
کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے، نبی اکرم ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرت خوب سرخ کرت پھر اس کو حضرت خباب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو اپنے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا۔ اب وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت خباب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم کی خدمت میں گیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے اب سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اب ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اب کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر اپنے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑی۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے گئے مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالی اس طرح پھیلا دے گا کہ ثنا کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالی کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دکھائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت اس طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت عمار صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ سے جلا جلا کر تکالیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حضرت نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکالیف پہنچائی جا رہی تھیں تو نبی کریم اس طرف سے گزرے، اپنے ان کی تکالیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، الیاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا، یہ اس کی باندی تھیں۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا سے وہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یاسر صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قص پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا قاوقان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ اپنے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اپنے اللہ تعالی سے دعا فرمائی کہ اب کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے، چنانچہ چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابوقبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا قاوقان پہاڑ پر،
اس وقت نبی کریم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے، کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا، محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو دو ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ دادوں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھائیں۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قیس بن کلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے، اب جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہمارے ان بزرگوں نے اب کی تصدیق کر دی اور اپنے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم اب کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ اب واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ اب دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔